الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम और नाज़रीन मुकर्रम, मैं हूं अख्तर वज़ीर और इस वक्त मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर मौजूद हूं और मेरे साथ एक पर्सनैलिटी हैं, वो भी माशाल्लाह इस इलाके की बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। उनका नाम बहुत जाना पहचाना और मारूफ है। ज़िला गुजरात में एक इलाका है गुलियाना और गुलियाना की सरज़मीन पर ऐसे अजीम सपूत पैदा हुए जिन्होंने अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बहुत खूबसूरत दर्स की बुनियाद रखी, हीरा एजुकेशन कॉम्प्लेक्स। मेरे साथ उमर उस्मानी साहब मौजूद हैं और उमर उस्मानी साहब इस इलाके की एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, लोग इनको जानते हैं। इनके वालिद साहब जो हैं वो भी बेसिकली दरसो तदरीस के निज़ाम से उनका ताल्लुक़ रहा है। बेसिकली इस इलाके में बच्चों की तालीम के हवाले से एक स्पेशल प्लानिंग थी जिसके ऊपर काम करते हुए इन्होंने इस इदारे की बुनियाद रखी और इस इदारे का आगाज़ किया। सो मैं किसी भी ताख़ीर में जाने से पहले डायरेक्ट मूव करना चाहूँगा अपने मोहतरम दोस्त की जानिब। जब मैंने इस इदारे का नाम सुना तो मैंने पर्सनली जाके यहाँ पर इसको विज़िट किया और डेफिनेटली ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन थी। सो मैं मूव करूँगा अपने मोहतरम मेहमान की जानिब ताकि मैं जान सकूं इस इदारे के बारे में और आप भी मेरे साथ इसके बारे में आपके भी नॉलेज में इजाफा हो कि ये इदारा किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अख्तर साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप जो है वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आपने हमारा इदारा विज़िट किया है। तो तारफ़ के सिलसिले में मोहम्मद उमर उस्मानी मेरा नाम है, ये तो आप जानते ही हैं। और मेरे वालिद साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ अल हुसैनी साहब वो एक दरवेश आदमी और बुज़ुर्ग थे इस इलाके में और असल में उन्होंने इस इदारे की जो है वो बुनियाद रखी थी और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह जन्नतुल बकी में मदीना शरीफ में मदफून है। उम्रे के लिए गए थे, वहीं भी उनकी वफ़ात हुई और वो वहीं पे मदफून हुए। ये हमारे लिए सआदत की बात है। तो उनके बाद ये मनसब और ये ज़िम्मेदारी मुझे वालिद साहब की जानशीनी के तौर पर मिली। तो मैंने फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो लगाया हुआ गुलशन और ये पौधा था जामिया हनफिया की सूरत में बच्चों का एक इदारा था, हमने उसको मज़ीद जो असली तकाज़े हैं उसके मुताबिक अपडेट किया। अच्छा उमर उस्मानी साहब, ये बताइएगा कि बच्चियों की तालीम के हवाले से आपके इलाके में इंतजामात कैसे थे पहले? क्या कोई दर्स मौजूद था या ये बीड़ा भी आपने उठाया? नहीं, दरस तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले इलाके में 2-3 मौजूद हैं, लेकिन वो जो हमारा रवायती तरस जो है वो चल रहा है मदारस का, जस्ट दीनी तालीम है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश किया कि दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी
ہم باقاعدہ اس کی جو ہے نا وہ ایفیلیشن کرا رہے ہیں ٹیکنیکل بورڈ کے ساتھ بھی اور یونیورسٹی کے ساتھ بھی. یہاں پہ انشاءاللہ بچیاں دینی تعلیم بھی حاصل کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو دنیاوی حوالے سے ٹیکنیکل جو کورسز ہوتے ہیں وہ کرائے جائیں گے. لینگویج کورس ہے, کمپیوٹر کورسز ہیں, اسی طرح سلائی کڑھائی کا ہے, آرٹس اینڈ کرافٹس ہے, بیکنگ ہے. یہ سارے پروگرام جو ہے وہ ان کو یہاں پہ کرائے جائیں گے اور باقاعدہ جو ہے وہ ڈپلومہ ان کو جو ہے وہ دیا جائے گا اس کا. اس پہ ہمارے علاقے میں یہ ایسا پہلے سلسلہ نہیں تھا, وہ الحمدللہ ہم ہی نے شروع کیا ہے. تو کیوں مائنڈ کے اندر ایسی بات ہے کہ بچیوں کے لیے ادارہ الگ سے ہو اور وہ جس کا تعلق درس سے بھی ہو اور دنیاوی تعلیم سے, دینی دنیا؟ بچیوں کی جو بچیوں کی تو تعلیم اور تربیت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک بچے کی تربیت فقط ایک بچے کی تربیت ہوتی ہے. ایک بچی کی, ایک بیٹی کی تربیت خاندان اور ایک نسل کی تربیت ہوتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی کھیپ اور ایک ایسی نسل تیار کی جائے جو آگے چل کے جو ہے وہ ہمارے جو بچوں کی پرورش ہونی ہے, جو ان کی تربیت ہونی ہے اور جو معاشرے کا اچھا فرد جو ہے وہ بنیں گے, تو یہی بیٹیاں آگے کردار ادا کریں گی. تو ان کو دینی حوالے سے بھی اور دنیاوی حوالے سے بھی ایک ایسا شیلٹر اور ایک ایسا چھت مہیا کی جائے کہ جس میں یہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ پروان چل سکے. ہیرا ایجوکیشن کمپلیکس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ ادارہ کیسا ہے, کیونکہ ہم نے اندر سے تو وزٹ کیا کمپیوٹر لیب, اور یہ اس کے بارے میں تھوڑا دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ یہ ادارہ آپ ان کے کون سے بندے تھے جنہوں نے مدد کی, اور اس ادارے کی طرز کیسی ہے, کس طرح کا بنا ہے؟ یہ میں جس وقت ہم نے الحمدللہ آغاز کیا تھا, ہماری خاتون تھیں وہ فوت ہو گئیں, تو ان کے جو عزیز تھے انہوں نے یہ ڈونیٹ کر دی جگہ ہمیں. تو ہم نے دوستوں نے مشورہ کیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ سلسلہ قائم کیا جائے. ہمیں ایسی امید تو نہیں تھی, لیکن یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل, اس کا کرم مہربانی. یہ بلڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو انتظامات, ہم نے اپنی بساط کی حد تک کوشش کی ہے کہ اس کو اچھے سے اچھا اور اعلیٰ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ قائم کیا جائے, تاکہ یہاں پہ جو لوگ وزٹ پہ آئیں یا جو بچیاں یہاں پڑھنے کے لیے آئیں, ان کو وہ جو ہمارے روایتی طرز چل رہا ہے, جو سسٹم ہوتا ہے آلریڈی نظام, جو لوگوں کے ذہن بن چکا ہے مدارس کے حوالے سے, وہ ایک چینج ان کو ملے اور وہ سمجھیں, لوگ دیکھیں کہ ہم ایک اچھی جگہ پہ اور ایک اچھے ادارے میں جو ہے وہ ہم آئے ہیں اور ہم نے ایک بہترین سیٹ اپ نظام کو دیکھا ہے. زبردست. بچیاں یہاں پہ جس طرح آپ نے بتایا کمپیوٹر کی تعلیم ہے, ہینڈی کرافٹ, سلائی کڑھائی ہے اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں, ان کے حوالے سے بچیاں یہاں پہ رہائش بھی کریں گی, ان کا ہاسٹل بھی ہوگا, اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. فی الوقت جو ہے نا وہ ہمارا ہاسٹل کا پلان نہیں ہے, تو تقریباً 2 سال کے بعد ہم ہاسٹل جو ہے وہ باقاعدہ شروع کریں گے. فی الوقت کلاسیں چل رہی ہیں ہماری, صبح 8:30 بجے کلاسیں شروع ہوتی ہیں اور 3 بجے آف ہو جاتی ہیں, اور پھر جو انتظامات اور سہولیات بڑھیں گی ہم انشاءاللہ ہاسٹل بھی جو ہے وہ شروع کریں گے. ٹھیک ہو گیا. بہت سارے دوستوں نے, بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے آپ کو ڈونیٹ بھی کیا ہوگا, آپ پہ ٹرسٹ بھی ہے کسی علاقے کا سب سے بڑا. ابھی تک مجھے بتائیے گا کہ کتنی اراضی ہے اور اس کے اوپر آپ کتنے بچیاں ایک ٹائم میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ الحمدللہ 10 مرلہ جگہ ہے اور یہاں پہ 3 منزلہ ہم نے سیٹ اپ جو ہے وہ بنایا ہے. کلاس روم ہے, 2 بڑے ہال ہیں, تقریباً 150 بچی جو ہے نا وہ ایزیلی یہاں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بچیاں جو ہے یہ آپ کے علاقے سے ہوں گی یا مختلف جگہوں سے یہ آ کے آپ کے پاس رہ سکتی ہیں؟ کرائیٹیریا کیا ہے؟ فی الوقت تو ہماری ترجیح جو ہے وہ اپنے علاقے کی ہے. یہ ہمارے گرد و نواح میں جو بچیاں ہیں, خاص طور پہ جو مستحق ہیں بچیاں, جو افورڈ نہیں کر سکتے والدین, تو ہم ان کو جو ہے نا وہ ہاسٹل بھی دیں گے, باقی ان کی تعلیم کا باقی سارے معاملات کا بندوبست اپنے علاقے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. ہیرا ایجوکیشن کمپلیکس کب تک آپریشنل ہونے والا ہے؟ یہ انشاءاللہ جو ہے وہ جنوری 2021 میں ہم اس کو بالکل جو ہے وہ آپریشنل ہو جائے گا. اس کے حوالے سے کوئی باضابطہ آپ کے ایڈمیشنز وغیرہ؟ ایڈمیشن جو ہے وہ چل رہے ہیں الحمدللہ, ایڈمیشن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. لگ بھگ کتنے بچے ابھی تک آپ کے پاس ایڈمیشن؟ اس وقت 70 جو ہے وہ طالبات جو ہمارے پاس 70 کے قریب جو ہے نا بچیاں, وہ ان کے پاس انہوں نے ایڈمیشن لے لیا ہوا ہے اور ان کے پاس 150 کی گنجائش ہے, اور 3 منزلہ عمارت جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں کیمرہ اسکرین پر جو ہم وزٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی انوائرمنٹ انہوں نے یہاں پر بنائی. اور اگر میں بات کروں اس بلڈنگ کی, اس کے اسٹرکچر کی, اور اس کے اندر جو تزئین و آرائش ہوئی ہے, جس طرح سے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے, یقیناً آپ لوگ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں تو وہ کسی بھی لگژری جو ہے وہ عمارت سے اور کسی بھی لگژری سسٹم سے کم نہیں ہے. آپ یہاں پر اگر کمپیوٹر لیب کی بات کروں تو آپ کو ایک بہت خوبصورت سے انوائرمنٹ نظر آئے گی کمپیوٹر لیب کی. ایون آفس جو ہے یہاں پر صرف فیمیل الاؤ ہیں, فیمیل الاؤ ہیں, یہاں پر کوئی اور نہیں آ سکتا اپنے بچوں سے ملنے کے لیے, صرف خواتین. اور یہاں پہ میرا خیال ہے میل میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایک چوکیدار ہیں, بابا جی, جو سارے پوری بلڈنگ کی لک آفٹر کرتے ہیں اور آنے جانے والوں کو وہی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بیسیکلی.
मुझे ये बताइएगा उमर साहब कि बच्चियों को यहाँ पे लुक आफ्टर करने के लिए आपके पास टीम किस किस्म की है, उसको कौन देख रहा है और इसकी मैनेजमेंट फीमेल में कौन कर रही है? उस वजह से मेरी वाइफ है, वो इस सारे सिस्टम को जो है वो देख रही हैं, वो यहाँ की प्रिंसिपल हैं, और उसके साथ जो है वो हमारे पास मेहनती काबिल जो है वो साथ फीमेल ही हैं वो सारी, और वो बाज़ाब्ता जो है ना वो दीनी हवाले से भी और असली हवाले से भी जो है वो तालीम याफ्ता है। दीनी हवाले से दरस निज़ामी उन्होंने मुकम्मल किया हुआ है, और दुनियावी वाले से कोई भी हमारे पास जो फीमेल टीचर है वो मास्टर डिग्री से कम नहीं है। चूँकि हम नमाज़े जुमा का भी वक्त हो रहा था और हम लोग जब विजिट कर रहे थे उस दौरान ही जुमा की नमाज का टाइम हुआ, तो हमने देखा कि बाज़ाब्ता तौर पर जो बच्चे हैं इनके पास दर्स में मौजूद हैं, जिसका आपने स्टार्ट में देखा भी कि वो किस तरह से चल रहा है। तो ये एक हमारे लिए और एक अचंभा था। हम उन बच्चों से मिले, हमने उन बच्चों के रहने सहने के तरीके देखे, हमने उनके खाने पीने के तरीके देखे, तो यकीनन ये चीज भी हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पायरेशन थी। तो उमर साहब जरा बताइएगा मुझे, बच्चे कितने आपके पास ज़ेरे तालीम और ये कब से हैं, ये सिलसिला कब से चल रहा है? बच्चों का सिलसिला तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 1984 में वालिद साहब ने बुनियाद रखी थी इसकी, तो तब से लेके अब तक 20 बच्चे यहाँ से हाफिज कुरान जो वो तैयार हो चुके हैं, और जितना भी ये हमारा गुलियाना है और इसके सराउंडिंग में लोग हैं वो मोस्टली वालिद साहब के शागिर्द हैं। उन्होंने नादरा पढ़ा है यहाँ से, जैसे हमारा रस्मी तालीम का सिलसिला होता है तो वालिद साहब से वो पढ़ते रहे हैं, और वालिद साहब की वफात के बाद ये सिलसिला चूँकि जिम्मेदारी मेरे पास आई तो हमने इसको ज़रा जदीद टच दिया है। हमने साथ स्कूल का भी सिलसिला शुरू किया है, अब हम बच्चों को हिफ्ज़ करा रहे हैं, साथ वो मैट्रिक तक हमारे पास बाकायदा असली तालीम का बंदोबस्त है। अभी आपने क्लासें वो विजिट की हैं, देखा आपने क्लासों में बच्चे वो पढ़ रहे थे, स्कूल का बाकायदा हमने टीचर रखे हुए हैं। कंप्यूटर की क्लासेस हैं, कंप्यूटर लैब हमारी जो है वो वेल फर्निश्ड जो है वो तैयार कंप्यूटर लैब जहाँ पे बच्चे वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग सीखते हैं। बाकी एनवायरनमेंट हमारी लाइब्रेरी है बड़ी जदीद तरीन, और ये सारा सिलसिला और निज़ाम में बच्चे हाफिज भी बनते हैं और उसके साथ साथ जो है वो मैट्रिक तक यहाँ हमारे पास तालीम भी हासिल करते हैं। जबरदस्त। चूँकि बच्चे का सुबह उठ के नमाज पढ़ने से लेकर और रात को इशा की नमाज पढ़ने के बाद सोने तक का जो सिस्टम है ना वो इतना अच्छा और ऑर्गेनाइज्ड है कि जिसको देख के दिलाशश कर उठा कि ये वो बेसिकली मैं कहता हूँ ये फरिश्ता सिफ्त लोग कि जिन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। जिस तरह एक बच्चा अपने घर के अंदर नशोनुमा पाता है, उसकी बेहतर तरबियत होती है, उसको पॉकेट मनी मिलती है, उसको अच्छा खाना, अच्छा नाश्ता और उसके दिन भर एक्टिविटी का ख्याल रखा जाता है, उसकी स्टडी का ख्याल रखा जाता है, उसके खेलने कूदने के मामलात को देखा जाता है ताकि वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर नशोनुमा पा सके। इन सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से अगर एक जगह पर जमा करके और उसके ऊपर काम मैंने देखा है तो वो बेसिकली उमर उस्मानी साहब की ज़ेरे इंतज़ाम ये जो इदारा है इसमें देखा है। बच्चे के हवाले से मुझे ज़रा ये बताइएगा, मैंने देखा माशाल्लाह बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, बच्चा यूनिफॉर्म्ड है, सुबह वो उठ रहा है, उठ के वो नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ने के बाद उसको बाकायदा फिर वो तालीम हासिल कर रहा है कुरान मजीद की। इवन जो छोटे बच्चे हैं इर्द गिर्द के, वो मैंने देखा साउंड के साथ वो जिस तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? आप बच्चों को दुनियावी तालीम और दीनी तालीम इकट्ठी कैसे एक जगह पे दे पा रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक ख्वाब था कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक रवायत से हट के इस फील्ड में हम उन पर मेहनत करें, कोशिश करें ताकि ये बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ जो है वो असली उलूम से भी जो है वो बहरामंद हों और एक मुआशरे का काबिल फ़र्द जो है वो बन सकें और मुआशरे में अपना एक जो है वो बेहतर रोल जो है वो अदा कर सकें। उस सिलसिले में हमने ये छोटी सी कोशिश, अभी इसकी इब्तिदा है, आगे इंशाल्लाह आप देखेंगे ये सिलसिला जो आगे बढ़ेगा तो ये मज़ीद जो है वो बेहतर होता जाएगा। बेसिक जो है वो उसके पीछे थीम और सोच यही है कि ये बच्चे जो है वो मुआशरे का एक काबिल फ़र्द बनेंगे और इनके अंदर किसी किस्म का एहसास महरूमी ना हो। आम जो मदारस में एक रवायत पाई जाती है, जो बच्चे होते हैं बस वो मदरसे में पढ़ते हैं, उसके बाद जो लोगों की नज़रों में या माशरे की नज़र में उनका मकाम बनता है। हम कहते हैं कि ऐसा ना हो, ये बच्चे जो है वो जहाँ दीनी तालीम, ये दीन के भी इमाम बने और दुनिया के भी इमाम बने, दुनिया में भी आगे जाएं। क्या कहने। जब हम लोगों ने विजिट किया तो वहाँ पर नमाज जुमा का टाइम था, तो हमने भी सब ने मिल के बाजमात नमाज जुमा अदा की और इस दौरान मैं देख रहा था कि बच्चे बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो नमाज की अदायगी के लिए खड़े हुए थे। नमाज की अदायगी के बाद हम लोगों ने विजिट किया और इनके लंच रूम में हम पहुंचे जहां पर इनको दोपहर का खाना दिया जा रहा था, दोपहर के खाने का वक्त भी था। तो वहां पर जो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बच्चों को रिस्पेक्टेबल तरीके से बिठा के खाना खिलाया जा रहा था और एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान था
ان کی خوراک پہ، ان کے لباس پہ، ان کی پاکٹ منی پہ. پاکٹ منی میرے لیے ایک عجیب چیز تھی جو میں نے شاید کسی بھی درس میں پہلے کبھی سنی نہیں تھی. اس کا بتائیے گا یہ آپ کے مائنڈ میں کیسے آئیڈیا ہے کہ بچوں کو ان کا جیب خرچ بھی دینا جبکہ ان کو کھانا پینا مل رہا ہے، ان کو اچھی رہائش مل رہی ہے، ان کو کھیلنے کودنے کے اچھے مواقع، پلے گراؤنڈ دیا جا رہا ہے، تو پھر پاکٹ منی. اختر صاحب ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں تو یہ ساری سہولیات اس کے ساتھ چونکہ بچوں کے فطری تقاضا آتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے، یہ تو ہم چیزوں کو دے رہے ہیں. اب اپنی خواہش سے وہ کچھ خریدنا چاہیں، کوئی کھانا پینا چاہے، جیسے عام بچوں کا ایک ماحول ہوتا ہے، ان کی جو خواہش ہوتی ہے ان کے اندر احساس تو محرومی نہ ان کے ہو. احساس محرومی نہ ہوگا. باقی بچوں کو ہم گھر میں ہوتے تھے، ہمیں ہمارے امی ابو جو ہے وہ پاکٹ منی دیتے تھے، تو یہاں پہ ہمیں نہیں ملی. ہم نے یہ کنسیپٹ بھی ختم کیا ہے اور الحمدللہ وہ روزانہ ہم ان کو پاکٹ منی بھی دیتے ہیں. وہ ساتھ ہی جو ہے وہ دکان ہے محلے میں، وہ جہاں جا کے وہاں اپنی مرضی سے جو بھی انہوں نے لینا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے وہ. زبردست. یہ بتائیے گا کہ بچوں کے لباس بہت اچھے صاف ستھرے، بچوں کا کھانا بڑا بہترین، آپ کے پاس ٹیم ممبرز کتنے ہیں اور ہر بچے کی نگہداشت الگ الگ سے کس طرح سے ممکن ہے؟ مطلب کہیں پہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں ہے جو آرگنائز نہ ہو، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 7 لوگوں کا عملہ ہے، جو اساتذہ بھی ہیں، اس میں چوکیدار بھی ہیں اور باقی بھی دیکھنے والے. میں خود الحمدللہ ایک ایک چیز کو جو ہے نا وہ دھیان ہوتا ہے، ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی ایسا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو رہا ہو جس سے کسی قسم کی ڈیفینسی جو ہے وہ کمی جو ہے وہ فیل ہوتی ہو. ہم ہر چیز کو جو ہے وہ لک آفٹر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ہم نے باقاعدہ وہ ٹیم ورک سے کام کرتے ہیں. دوستوں کے ذمہ وہ کام لگے ہوئے ہیں، اساتذہ کے ذمہ بھی، تو ہر چیز وہ اپنے منظم طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کھانے کے شیڈول ہیں، کھانے کے ٹائم ٹیبل بھی ہیں، اور کھانے کا شیڈول اس طرح سے بھی ہے کہ کون سے دن میں کیا بننا ہے، ہاں جی. تاکہ جو درس کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ ہر وقت دال ملتی رہتی ہے. اچھا ایک اور چیز میں نے درس میں دیکھی تھی جو باقی درس میں بھی دیکھی تھی، میں کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو کسی بھی پرسنالٹی کو یا کسی ادارے کے وقار میں کمی کا باعث بنے، کیونکہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی باقی جو دنیا داری چل رہی ہے وہ الگ ہے، لیکن دین کے اوپر کام کرنا ڈیفینیٹلی سب سے بڑا صدقہ جاری ہے. یہ بتائیے گا کہ درس میں عموماً ایک کانسیپٹ ہوتا ہے قربانی کی کھالیں درس کو دیں، یا پھر مطلب کوئی بھی ڈونیشن ہے، آپ کا ڈونیشن کا طریقہ کار کا کس طرح سے لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ الحمدللہ بس ہمارے دوست ہیں، اب آپ جو دیکھتے ہیں ظاہر ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، ہم نے ایک اچھا انوائرمنٹ دیا، ایک ماحول دیا ہے، تو اس سے لوگ امپریس ہوتے ہیں. یہ تو میری سمجھ سے بھی بالاتر چیز ہے کہ یہ کیسے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ مینیج، یہ ٹوٹل جو ہے نا وہ ایسے سسٹم اللہ توکلی جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ اپنے دوست اس نے رکھے ہوئے ہیں جو سارے سسٹم کو چلانے والے ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، دے جاتے ہیں، ہم جو سلسلہ چلا رہے ہیں. وہ کھالیں تو ہم پچھلے 4-5 سال سے اکٹھی نہیں کر رہے، اس کو جو حالات چل رہے ہیں. اور باقی بھی کوئی مستقل کہیں کہ کوئی آمدن کا ذریعہ ہو، یا کسی نے وہ منتری ہوتا ہے کہا ہوتا ہے کہ ہم اتنے دے دیں گے، ایسا کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. بس وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ، اور الحمدللہ کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی. اس سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ. کمال ہے. مجھے ذرا بچوں کے حوالے سے بتائیے گا، ان کو مینج کرنا یقیناً خواتین کا مینج کرنا اور ہوتا ہے، جینٹس کا ان کو بچوں کو مینج کرنا اور ہوتا ہے، تو کبھی ایسی مشکل پیش نہیں آتی؟ یا آپ نے بچوں کی تربیت دیکھی ہوئی ہے، گھروں سے بھی اچھی ہے اور آپ مزید اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کو مینج کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ لیکن الحمدللہ ہم نے جتنے بھی اساتذہ ہیں یہاں پہ، دوسرا عملہ ہے، ان کی باقاعدہ ہم ٹریننگ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ کیسے آپ نے بیہیو کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا جو ہے وہ رویہ رکھنا ہے. ظاہر ہے چھوٹے بچے بھی ہیں اس میں، گھروں میں جو والدین کی شفقت اور محبت ہے، ہم بالکل کوشش کرتے ہیں کہ وہی ایک گھر والا ماحول ان کو جو ہے وہ ملے، ان کا کھانا، رہن سہن، باقی سارے معاملات، پڑھائی میں بھی. اور یہاں پہ مار کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اچھا. مار نہیں، پیار سے بچوں کو ہم جو ہے وہ محبت سے، وہ بچے آلریڈی ہمارے سے وہ مانوس ہو جاتے ہیں، اٹیچ ہو جاتے ہیں ہمیں. وہ الحمدللہ بس ایک دفعہ کہتے ہیں وہ بچے مانتے ہیں الحمدللہ بات کو. عمر عثمانی صاحب یہ بتائیے گا کہ میٹرک تک آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ ہم خود تعلیم دے رہے ہیں، جی کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ اٹیچ کر کے اپنے بچوں کو، یا اپنا آپ کا ادارہ ہے اس کا آپ داخلہ وغیرہ بھجواتے ہیں، جو بچہ یہاں سے میٹرک کے بعد فارغ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی ذمہ داری والدین پہ چلی جاتی ہے. ہاں جی. تو آپ اس بچے کو کہاں پہ بھیجتے ہیں، یا آگے اس کا فیوچر کیا ہوتا ہے میٹرک کے بعد؟ میٹرک دیکھیں، چونکہ میٹرک بنیاد ہے دینی تعلیم کے لیے بھی، آگے جانا ہے بچے نے، یاسی تعلیم میں آگے جانا ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ میٹرک کے دونوں حوالے سے. اب وہ ہم بچے کا ذہن دیکھتے ہیں، اس کی جو ہے وہ سوچ، مینٹیلٹی کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اس حوالے سے ہمارے مختلف بچے اس وقت مختلف دینی مدارس میں بھی درس نظامی کر رہے ہیں، تجوید و قرات کے کورسز کر رہے ہیں، اور عصری تعلیم کے حوالے سے یہاں پنجاب کالج ہے، وہاں پہ ہمارے بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. ابھی بھی فرسٹ ایئر میں ہمارے بچے گئے ہیں وہاں پہ. اور بھی جہاں پہ وہ ہماری طرف سے چونکہ فارغ ہو جاتے ہیں
لیکن ہم ان کو جو وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آگے ہم کیا کریں. تو ہم جس بھی فیلڈ میں بچے جانا چاہیں وہ جاتے ہیں. پنجاب کالج میں ہمارے بچے موجود ہیں جو حفظ کیا، اب وہاں پہ وہ فرسٹ ایئر میں پڑھ رہے ہیں، سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہے ہیں، اور سیدھا مختلف مدارس میں وہ تجوید و قراءت درس نامی بھی کر رہے ہیں. ویری گڈ. اگر میں یوں کہوں کہ ایک بچے کی رسپانسبلٹی 10 سال تک یہ لینے کے بعد بھی بچے کو لک آفٹر کرتے ہیں تو کچھ غلط نہ ہوگا. پچھلے تقریباً 3 دہائیوں سے زیادہ 36 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا جو بچوں کا درس ہے جس کو یہ لے کے ان کے والد صاحب نے سٹارٹ کیا، اور ابھی وہ کنجی جو ہے وہ انتظامات جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہے، عمر صاحب کے ہاتھ میں ہے. پچھلے 36 سال سے بڑے منظم طریقے کے ساتھ بچوں کا درس سٹارٹ کرنے کے بعد ایک ادارے کے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کا ایک بہت بڑا ٹرسٹ لیول ان کے اوپر ہے، اور اس کے بعد اب یہ 2020 میں بچیوں کا درس جو ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ اگلے سال کے جنوری میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ارادہ ہے سٹارٹ کرنے کا. 70 کے قریب داخلے بھی ہو چکے ہیں. تو بچوں کے حوالے سے آپ ان کا فیوچر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہاں میٹرک تک آپ کے پاس اسی طرح جس طرح بچوں کا کانسیپٹ ہے؟ نہیں، بچیوں کا انشاءاللہ جو ہے نا وہ میٹرک سے بھی آگے ہمارا جو ہے وہ بی ایس تک کا پروگرام ہے کہ ہم ان کو جو ہے نا وہ انٹر اور اس سے آگے بی ایس تک جو ہے وہ ہم لے کے جائیں گے انشاءاللہ بچیوں کو. اور وہ ہم مختلف بیچ بنائیں گے، وہ شارٹ لسٹڈ بچیاں باقاعدہ ان کا میرٹ پہ جو ہے وہ داخلہ ہوگا، ان کو جو ہے وہ ہم بی ایس تک بھی لے کے جائیں گے. اور ساتھ ہمارے جو ہے وہ 6 منتھ کے مختلف کورس 6 منتھ کے کورسز ہوں گے، ساتھ ہم ان کو وہ کورسز بھی جو ہے وہ کرائیں گے انشاءاللہ. کمپیوٹر کورس ہے، لینگویج کورس ہے، آرٹس اینڈ کرافٹنگ ہے، باقی سلائی کڑھائی کا ہے، کھانے پکانے کا، یہ سارے کورسز بھی ساتھ ہوں گے. ساتھ وہ بچیاں دینی تعلیم بھی حاصل کریں گی، اور ساتھ جو بی ایس تک چلنا چاہیں وہ بھی انشاءاللہ کرائیں گے. ناظرین، وزٹ کرتے ہوئے جب میں لائبریری میں پہنچا تو چونکہ میری بڑی فیوریٹ پلیس ہے لائبریری، میں لائبریری میں پہنچا تو میں نے وہاں پر دیکھا 2000 سے زیادہ کتب وہاں پہ پڑھی ہوئی تھی، اور وہ ایسی بکس تھی ڈیفینیٹلی جو بچوں کے ذہن کھولنے کے لیے کافی تھی. اور ان کتابوں میں نے کچھ کتابیں ایسی بھی دیکھی جن پر عمر عثمانی صاحب کا نام لکھا ہوا تھا. وہ میرے لیے ایک اور حیران کن بات تھی کہ جو محترم میرے دوست ہیں، میرے معزز مہمان ہیں، نہ صرف وہ بچوں کے اوپر کام کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے لوگوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، پاکستانیوں کے لیے بھی بہت خوبصورت مواد لکھا. تو آپ ان کتابوں کا ذرا تذکرہ کیجئے گا. آپ کی 3 کتب میری نظروں سے گزری جو باقاعدہ انہوں نے مجھے گفٹ بھی کی ہیں، تو میں ان کا مطالعہ ضرور کروں گا. اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا، ان کے نام اور ان میں کیا کیا چیزیں تھیں اور کس لیے لکھی گئی؟ ایک تو میرے طالب علمی دور کی یادداشتیں ہیں، دبستان نصرت العلوم کی حسین یادیں. اس میں میرے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں ان کا تعارف ہے، اور ہماری جو سند حدیث ہوتی ہے، جو سلسلہ مجھ سے اور میرے استادوں سے ہوتا ہوا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، جس کو علمی شجرہ بھی کہتے ہیں. وہ میں نے اپنے سارے اساتذہ کے وہ شجرے بھی اس میں اکٹھے کیے ہیں. دوسری کتاب جو ہے وہ سیرت طیبہ کے حوالے سے، اکثر سیرت کے عنوان سے، اور الحمدللہ وہ ایک سیرت کا بڑا خوبصورت اور حسین گلدستہ ہے. کمال. وہ میرے مختلف جو کالم اخباروں میں اور مختلف ملکی جرائد میں طبع ہوتے رہے ہیں ان کا وہ ایک مجموعہ ہے، اور الحمدللہ اس کے جو ہے وہ 2 ایڈیشن جو ہے وہ چھپ چکے ہیں، اور دوسرا ایڈیشن اس کا ختم ہو چکا ہے. اب تیسرا ایڈیشن انشاءاللہ چند دنوں تک وہ آ رہا ہے. اور تیسری کتاب جو ہے وہ تحریک پاکستان میں علماء کا کردار. ظاہر ہے کہ یہ پاکستان اس کی جد و جہد میں ہمارے اکابرین بزرگ علماء کرام بھی شریک رہے ہیں، بلکہ پاکستان کا جھنڈا لہرانے میں علامہ شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی ان کا ہاتھ ہے. قرارداد مقاصد میں، آئین سازی میں آج تک ہمارے اکابرین کی بزرگوں کی جد و جہد ہے. تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے وہ ہم نے اس کو انٹروڈکشن اور تعارف جو ہے وہ کرایا گیا کہ کس طریقے سے پاکستان کی تحریک میں علماء کرام نے کردار ادا کیا. یہ 3 بکس جو ہے وہ میری الحمدللہ اس وقت تباہ ہو چکی ہیں. ضرور میں اس کی اسٹڈی بھی کروں گا، اور ڈیفینیٹلی یہ کتب جو ہیں یہ خوبصورت کتابوں کے تحفے میرے لیے اور میرے سمیت اور بہت سارے پڑھنے والے لوگوں کے لیے بہت قیمتی تحفے ہیں. میں پروگرام کے وائنڈ اپ کی جانب موو کرنا چاہوں گا، اور ناظرین میں آپ لوگوں سے یہ ضرور بات شیئر کرنا چاہوں گا. نفسا نفسی کا دور ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں بہت بزی ہے. اپنے علاوہ باقی لوگوں کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی ہمیں وقت چاہیے، ہمارے پاس وقت نہیں. تو آج کے اس تیز ترین دور کے اندر اگر دوسرے لوگوں کے بچوں اور بچیوں کے بارے میں کوئی بڑی خوبصورت سوچ رکھتا ہے تو یقیناً وہ کسی مسیحا سے کم نہیں. اور ایک ایسے ہی مسیحا عمر عثمانی صاحب اس علاقے کے لیے ایک بہت خوبصورت مقام کا درجہ رکھتے ہیں. ایک بہت بڑے اور بڑے اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ ان کو لے کر جائے اور ان کے مقاصد جو ہیں ان میں ان کو کامیاب کریں.
میں یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ان دوستوں کو, ان لوگوں کو جنہوں نے اس خوبصورت کار خیر کے اندر اپنا حصہ ڈالا اور ان کے خواب کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں ان کا دست و بازو بنے. اور یقیناً ان کے تعاون سے ہی یہ خواب آپ کے جتنے بھی ادھورے ہیں یہ مکمل ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چن لیتا ہے اپنے لیے, اپنے محبوب ترین بندوں میں ان کو شامل کر دیتا ہے کہ جو اس طرح کے کار خیر میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا بیڑا ہے, چاہے کوئی بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں یا بچیوں کے حوالے سے بات کریں, درس کا نظام تو چلتا رہتا ہے. درس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم, اور پھر اس طرح ہاسٹل کی ہاسپٹیلٹی دینا, اس طرح کی سہولیات دینا یقیناً ایک بہت بڑا عمل ہے جو عمر عثمانی صاحب گزشتہ کئی سالوں سے اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کو انجام تک پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا, آپ سب کا اور عمر عثمانی صاحب کا حامی و ناصر ہو, اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور اس طرح کے جو کار خیر ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں تاکہ ہم لوگ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے رہیں. مجھے دیجیے اجازت, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد